अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहाड़ी का कैदी बाय निम्रा अहमद। और ये हमारा तकरीबन छोटा सा एक नावल है और कोशिश करूँगी कि आपको एक ही सिटिंग में इसकी पूरी एपिसोड मिल जाए, अगर नहीं तो फिर दो, बस इससे ज़्यादा लेंथी हम इसको लेकर नहीं जाएंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रेडी सेट गो। छत पर लगा पंखा मामूल के मुताबिक सुस्त रवि से घूम रहा था। हर गुजरते दिन के साथ जहां गर्मी में इजाफा होता जा रहा था वहां बिजली भी हल्की होती जा रही थी। ना सिर्फ गर्मी बल्कि पंखे के पनों के घूमने से पैदा होने वाली गड़गड़ की आवाज़ भी मेरे लिए कोफ्त का बायस बनी हुई थी। मुझे किसी न किसी तरह एक कूलर ख़रीद लेना चाहिए। गर्मी की हिद्दत से परेशान होकर बेख्तियार सोचा था। मैं पसीना पोंछते हुए पलट कर सर झटक कर एक दफ़ा फिर कॉपियाँ चेक करने में मसरूफ़ होगी। राबिया नौरीन की कॉपी पर मैं खुश खत लिखा कीजिए नोट लिख रही थी कि अदी की आवाज़ मुझे अपने अकब से सुनाई दी। वो नींद से उठ बैठा था। मैं झट से इसके पास आई। इसको खांसी आ रही थी, साथ ही इससे खरखर की वो मानूस आवाज़ भी सुनाई दे रही थी जो मैं पिछले कई बरस से इस वक्त सुनती थी। बिस्तर पर सोए अदी को देखा। इसका चेहरा हल्का हल्का गीला था। मुझे एकदम बेचैनी होने लगी थी। मेज़ पर कॉपियाँ छोड़कर मैं इसकी बिस्तर तक आई और अपने दुपट्टे से अदी की पेशानी सुखाई। मुझे वाकई कूलर ले लेना चाहिए। हाथ वाला पंखा इसे झलते हुए मैंने सोचा। थोड़ी देर में वो पुरसुकून होकर सो गया। कॉपियाँ चेक करते हुए मैंने एक नज़र घड़ी को देखा। रात के 12:30 हो रहे थे। मुझे सुबह 5:30 बजे हस्बे मामूल उठना ही था और फिर कल तो बहुत ढेर सारा काम करने थे। अदी का स्कूल में एडमिशन, एयर कूलर के लिए अपने स्कूल से उधार तनख्वाह और दीगर कामों की एक लंबी फहरिस्त थी। जब भी इसका दमा बढ़ता मैं इसे शानों से थाम कर अपने साथ बेड पर लिटा देती थी और इसका क्विक इन्हेलर इसे उठा लेती थी। बस बेटा अभी ठीक हो जाएगा। इसको देते मैंने इन्हेलर को अच्छी तरह ऊपर से हिलाया। सांस लो अदी। मगर पिछले काफ़ी अरसे से कहे जाने वाला फ़िक्रा अब मेरे लबों से जुदा नहीं था। मैंने इन्हेलर के माउथ पीस से ढकना उतारा, इसे अदी के लबों से लगाया। इसने आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर को खींचा। मैंने कंटेनर को दबाया। दवाई का इसके मुंह के अंदर तक पहुंच गया था। इन्हेलर इसके लबों से हटाकर मैं आदतन बोली, अब सांस लो। इसने आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकाला। इसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार थे। मेरे दिल को कुछ हुआ था। बस बेटा अभी ठीक हो जाएगा, मैंने घड़ी की जानिब देखते हुए कहा। ठीक 1 मिनट बाद मैंने ये सारा अमल दोबारा दोहराया। अब अदी का तनफ़ुस बहाल हो चुका था। इसके सीने से आने वाली खरखर की आवाज़ ख़त्म हो चुकी थी। वो पुरसुकून होकर लेट गया और आंखें मूंद ली। कितनी ही देर इसके साथ बैठी इसके बालों में उंगलियां फेरती रही। इसका सर तकिए पर डालकर मैं वापस कुर्सी पर आ गई और कॉपियाँ चेक करने लगी। कॉपियाँ चेक करने के बाद मैं इन्हें मेज़ के ऊपर तरतीब से रखकर वापस अदी के बिस्तर के पास आ गई। 6 साल अदी हल्के हल्के खराटे ले रहा था। मुझे बेसाख्ता इस पर बेहद प्यार आया। इसके चेहरे पर झुककर मैंने इसकी पेशानी चूमी, फिर इसका दायां हाथ अपने बाएं हाथ में लेकर और तकिए पर सर रखकर आंखें मूंद ली। पूरे दिन की थकावट के बायस जल्द ही नींद ने मुझ पर अपना गलबा कर लिया। मेरी आंख इस खर की मानूस आवाज़ से खुली थी। मैं एकदम उठ बैठी। अदी को नींद में खांसी आ रही थी। मैंने जल्दी से इसका इन्हेलर उठाया, फिर इसे शानों से पकड़कर उठाया। इसका अस्थमा हमेशा रात को या सुबह सादिक के वक्त बिगड़ता था, इसलिए मैं बहुत अलर्ट सोती थी। बल्कि मैं तो शायद सारी रात सोती भी नहीं थी। इन्हेलर से दवाई के 2 पंप लेकर वो एक दफ़ा फिर पुरसुकून होकर लेट गया। अब की बारी से नींद कदरे देर से आई थी, मगर फिर भी वो नींद की वादी में उतर गया था। मैंने एक दफ़ा फिर लेटते हुए घड़ी की जानिब देखा। 3:30 हो रहे थे। अब नींद का आना मुश्किल था। सुबह की अजान हो रही थी तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठ खड़ी हुई। जाफराबाद में सब गर्मियों में पानी गर्म और सर्दी में ठंडा होता था। इस गर्म पानी से वज़ू करके मैंने नमाज़ पढ़ी। सलाम पढ़ने के बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसू टप टप करके मेरी आंखों से गिरने लगे। मैं खाली खाली निगाहों से अपने हाथों को देखती रही। मुझे अल्लाह से क्या मांगना था। मैं दुआ में रोती थी और अगर कुछ मांगती भी थी तो वो अदी के लिए था। अदी की सेहत और अच्छी ज़िंदगी, इसके लिए मैंने सब कुछ मांगा था और अपने लिए कभी कुछ न मांगा था। मेरी सांसें मेरे बेटे के साथ बंधी थी। इसकी सांस रुकती, मेरी भी रुकती थी। वो बेचैन होता था तो मैं इसके ज़्यादा इसके लिए बेचैन होती थी। इस वक्त भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ अदी के लिए दुआ कर रही थी। फिर जाए नमाज़ तय करके उठ खड़ी हुई। मैं अदी को सोता छोड़कर किचन में आ गई और अपने अदी के लिए नाश्ता बनाने लगी। अदी टोस्ट और शहद बहुत शौक़ से खाता था। खाली टोस्ट और चाय पर गुजारा करती थी मैं, मगर आज चाय के लिए दूध नहीं था। मुझे याद आया दूध तो कल सुबह ख़त्म हो गया था। आज ले आऊँगी, मैंने ख़ुद को दिलासा दिया। हालांकि मैं जानती थी कि महीना ख़त्म होने में पूरे 10 दिन पड़े हैं, जबकि मेरी तनख्वाह ख़त्म होने वाली थी। डबल रोटी का पैकेट खोला तो अंदर से 3 स्लाइस बाकी थे। अल्लाह मालिक है, मैंने शाने झटके और इन्हें वापस पैकेट में डाल दिया। अदी के उठने में काफ़ी वक्त था, इसीलिए मैं बनाने के बजाय बाहर छोटे से बरामदे में आई और झाड़ू उठाकर घर की सफाई करने लग गई।
صفائی عموماً میں جلدی کر لیا کرتی تھی، مگر ادی کی وجہ سے میں احتیاط سے صفائی کرتی تھی۔ دھول اور گرد سے اس کا سانس بگڑتا تھا، اسی لیے میں نے سوائے اپنے کمرے کے باقی پورے گھر کی صفائی کر ڈالی تھی۔ ہمارا گھر 2 کمروں، ایک چھوٹے سے برآمدے، کچن اور چھوٹے سے صحن کے کنارے بنے باتھ روم پر مشتمل تھا۔ دوسرا کمرہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ گھر کی صفائی کر کے میں نے کپڑے تبدیل کیے، منہ ہاتھ دھو کر اپنے روکھے بالوں میں کنگھی کی اور ایک تنقیدی نگاہ خود پر ڈالتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے جہاں ادی سو رہا تھا۔ ادی بیٹا اٹھ جاؤ، اسے نہایت نرمی سے آواز دے کر میں نے اٹھایا۔ وہ ایک ہی آواز پر اٹھ جانے والا بچہ تھا، سو اس وقت بھی آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا تھا۔ اسے اٹھا کر میں باتھ روم لے گئی، اسے نہلایا اور نہایت اچھی طرح ٹوتھ برش کروایا، کیونکہ انہیلر کے بف کے بعد اگر حادثاتی طور پر دوائی کا کوئی قطرہ اس کے منہ میں رہ جاتا تو اندر فنگس پیدا ہو سکتا تھا۔ میں اس کی صحت کے بارے میں ہمیشہ سے کانشیس رہا کرتی تھی۔ اس کو نہلا دھلا کر صاف نکر شرٹ پہنا کر میں نے اسے برآمدے میں رکھی چارپائی پہ بٹھا دیا اور خود میں آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ ماما بھوک لگی ہے، ادی ہمیشہ ہر لفظ کو بھینچ بھینچ کر بولتا تھا۔ ہر بات کرنے سے پہلے بہت سوچتا تھا اور کسی بھی بات کو دیر سے سمجھتا تھا۔ آئی میری جان، جلدی جلدی 3 ٹوسٹ سیک کر شہد کا جار اٹھایا اور فوراً باہر آ گئی۔ یہ لو، میں نے 2 ٹوسٹوں پر شہد لگا کر اس کی جانب بڑھا اور تیسرا اپنی پلیٹ میں رکھا۔ اس نے ایک شہد لگا ٹوسٹ اٹھایا اور منہ کی جانب بڑھایا۔ میں نے فوراً روکا، پہلے اس کو فولڈ کرو۔ اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا، کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹوسٹ کو دیکھا۔ اسے فولڈ کرو جیسے ماما کرتی ہیں۔ ادی کو مینرز سکھانا خاصا مشکل کام تھا۔ اس نے غور سے ٹوسٹ کو دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے اسے فولڈ کر دیا۔ میں بے اختیار مسکرا دی۔ میرا اچھا بیٹا، چلو اب بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر اسے کھانا شروع کیا اور میں اپنے ٹوسٹ کو ہاتھ لگائے بغیر اندر بڑھی اور چند سیکنڈ بعد ہیئر برش لے کر باہر آئی۔ تب تک ادی اپنا پہلا ٹوسٹ ختم کر کے دوسرا شروع کر چکا تھا، مگر اس نے اس کو فولڈ نہیں کیا تھا۔ ادی بیٹا پہلے اس کو فولڈ کرو۔ میرے کہنے پر اس نے بہت آہستہ سے ٹوسٹ کو فولڈ کیا اور کھانے لگا۔ میرا بیٹا آج شہزادہ لگ رہا ہے۔ اس کے بھورے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے میں نے بہت پیار سے کہا۔ وہ ٹوسٹ کھاتا رہا۔ آج ہم ادی کو اسکول میں داخل کرائیں گے۔ ہاں، اسکول کے ذکر پر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک آ گئی تھی جو ہر دفعہ اسکول کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں آ جایا کرتی تھی، مگر جلد ہی اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ مجھے نہیں داخل کرتے، اس نے مایوسی سے کہا تھا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ نہیں ادی، وہ تمہیں داخل کر لیں گے، میں نے کہا۔ تم دیکھنا، آج ہم اچھے والے اسکول میں جائیں گے۔ وہ بڑا ہو رہا تھا، محسوس کر سکتا تھا کہ اسے روز ہی کسی نہ کسی اسکول سے ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا، اور تو اور میرے اپنے اسکول نے ادی کو داخلہ نہیں دیا تھا۔ یہ گندے والے اسکول ہے، وہ نفی میں سر ہلا کر بولا۔ مجھے گندا بچہ کہتے ہیں، میں گندا بچہ نہیں ہوں۔ نہیں، ادی تو بہت اچھا بچہ ہے۔ چلو ادی اب جوتا پہنو۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے آخری فقرہ کہا تھا۔ ادی کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ اس نے منہ بنا کر نفی میں زور زور سے سر ہلا دیا۔ مجھے جوتا نہیں پہننا۔ ادی پلیز بیٹا، ماما کی بات مانتے ہیں۔ میں نے اسے پیار سے پچکارنا چاہا، مگر اندر میرے دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ والا جوتا نہیں پہننا۔ اس نے بدستور نفی میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں پہننا ادی؟ ماما اور کوئی بھی یہ والا نہیں پہنتا نا، صرف میں پہنتا ہوں۔ سب کے پاس اپنے جوتے ہوتے، مجھے اللہ میاں نے جوتا کیوں نہیں دیا؟ وہ میرے ہاتھ میں موجود لکڑی کے مصنوعی پاؤں کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہا تھا۔ ادی پیدائشی طور پر پاؤں سے معذور اور ذہنی طور پر اب نارمل تھا۔ دمے کا مرض اسے بچپن سے تھا، لیکن صرف یہی ہوتا تو گزارا اتنا مشکل نہیں تھا۔ اس کی معذوری اور اب نارملٹی نے اسے دوسرے بچوں سے بہت پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اسے کسی بھی عام اسکول میں داخلہ نہیں ملتا تھا۔ ہر اسکول کا پہلا اعتراض یہی ہوتا تھا کہ وہ معذور ہے۔ اگر کوئی اسکول اس کی مصنوعی ٹانگ پر مطمئن ہو بھی جاتا تب بھی سوئی اس کے اب نارمل ہونے پر اٹک جاتی تھی۔ وہ 5 سال کا ہو رہا تھا، مگر اس کو پچھلے 1 برس سے کسی اسکول میں داخلہ نہیں مل رہا تھا۔ ہر ماں کی طرح میری بھی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا شہر کے سب سے اچھے اسکول میں پڑھے، مگر اسے تو سرکاری اسکول میں بھی داخلہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ لوگ بھی اسے رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ نہایت ذہین اور عقل مند انسانوں کی دنیا میں مینٹلی ریٹائرڈ ہونا ایک سنگین جرم ہے۔ اللہ میاں نے ادی کو لکڑی والا جوتا تو دیا ہے نا۔ ادی اتنا گندا بچہ تو نہیں ہے کہ اللہ میاں کی دی ہوئی چیزیں نہ پہنے۔ یہ وہ دلیل تھی جو پچھلے کئی ہفتوں سے وہ ہر دوسری صبح میں ادی کو دیتی تھی۔ وہ صرف اس بات پر جوتا پہننے کو تیار ہو جاتا تھا، حالانکہ مجھے اتنا اندازہ تھا کہ ادی کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے نہ سمجھتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے لکڑی کا مصنوعی پاؤں نہایت مہارت کے ساتھ ادی کی پنڈلی سے جوڑ دیا، اس کے اوپر جوتا پہنا دیا اور پھر پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ ادی کو اچھے والے اسکول میں داخلہ ملے گا۔ اپنے بیٹے کو امید دلا کر میں خود بھی پر امید ہو گئی۔ ماں تھی نا امید نہیں ہو سکتی تھی۔
اپنا دوسرا ٹوسٹ ختم کر کے ادھی نے میری پلیٹ میں رکھے ٹوسٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا. میں نے جلدی سے وہ ٹوسٹ اٹھا کر شہد لگایا اور ادھی کو تھما دیا. وہ اسے فولڈ کیے بغیر کھانے لگا. اب کی بار میں نے اسے کچھ نہیں کہا, بس مسکرا کر دیکھتے ہوئے یہ بھول جانے کی کوشش کی کہ میں نے رات کو کھانا نہیں کھایا تھا, اور یہ بھی کہ آج میں نے چائے بھی نہیں پی تھی. مگر کیا فرق پڑتا تھا, میرے بیٹے کا پیٹ بھرا رہے, مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے تھا. میں ادھی کے ہمراہ گھر سے باہر نکلی, دروازے پر تالا ڈالا اور اس کی انگلی تھام کر گلی سے ہوتی ہوئی سڑک پر آ گئی. ہمارے محلے میں بے پناہ غربت اور زبوں کے باوجود ایک اچھی بات تھی کہ یہاں شریف لوگ بستے تھے اور مجھ جیسی بیوہ اور معذور بچے کی ماں سے ہمدردی رکھتے تھے. وہاں لوگ میرے بچے پر ترس تو کھاتے تھے, اس سے ان کو بے پناہ مخلصانہ قسم کی ہمدردی بھی تھی, مگر وہ اس سے پیار نہیں کرتے تھے. مجھے علم تھا کہ میرے علاوہ پوری دنیا میں کوئی شخص ادھی سے پیار نہیں کرتا. شاید اسی لیے میں اس سے بنانا چاہتی تھی کہ لوگ اس پر ترس کھانے کے بجائے اس سے محبت کریں. بس اسٹاپ تک کا فاصلہ ہم پیدل طے کرتے تھے. میں ادھی کو گود میں نہیں اٹھاتی تھی, میں اسے خود انہیں ساری سکھانا چاہتی تھی. وہ کسی کا محتاج ہو مجھے گوارا نہ تھا. ماما بارش ہے؟ وہ غالباً پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بارش ہوئی ہے. میں نے مسکرا کر اسے دیکھا. وہ نیچے گیلی زمین کو دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا. نہیں بیٹا, یہ پانی پھینکا ہے کسی نے. ادھی کو بارش کی میں نے صرف کہانیاں سنائی تھی. اپنی زندگی میں اس نے جعفر آباد میں صرف رمجھم ہی دیکھی تھی, وہ بھی بہت کم. اس کو صرف ایک موسم کا نام آتا تھا, گرمیاں. جعفر آباد میں دوسرا کوئی موسم نہیں آتا تھا. بس اسٹاپ کے راستے میں ایک کھلا میدان آتا تھا. ہم روز جب اسکول سے واپس آ رہے ہوتے تھے تو اس میدان میں لڑکی کرکٹ کھیلتے دکھائی دیتے تھے. ادھی بہت حسرت سے ان کو دیکھتا تھا. میدان پار کر کے ہم بڑی سڑک پر آ گئے. بس اسٹاپ پر لوگوں کا رش خاصا کم تھا. میں اور ادھی ایک جانب کھڑے ہو کر بس کا انتظار کرنے لگے. اس فٹ پاتھ پر ایک فقیر بیٹھا تھا. ادھی اس کو کبھی دلچسپی کبھی خوف سے دیکھتا. میں انتظار کرتی کہ کبھی تو وہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرے, مگر ادھی سوچنے اور سمجھنے کی حص سے معذور تھا. یہ کون ہے ادھی؟ اس دن مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا. جواب میں وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا تھا. یہ فقیر ہے, پیسے مانگتا ہے. کون ہے یہ؟ فقیر اس نے دہرایا. اور ایک بات ادھی, میں حیران کن تھی کہ چاہے وہ کتنا ہی کن ذہن تھا, اس کو لوگوں کی شکلیں ضرور یاد رہتی تھی. بس آ چکی تھی. ہم دونوں اس کی جانب لپکے. بس اسٹاپ پر موجود لوگوں میں سے اکثریت کو معلوم تھا کہ ادھی ایک معذور بچہ ہے, سو وہ ہم دونوں کے لیے راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے. مجھے ان کا راستہ چھوڑنا اچھا لگتا تھا, مگر ان کی آنکھوں میں ترہم و ترس دیکھ کر اتنا ہی غصہ چڑھتا تھا. کبھی کبھی میرا دل کرتا وہ لوگ ہمارے لیے راستہ نہ چھوڑا کریں اور ادھی بھی کسی دن چھلانگ لگا کر بس میں داخل ہو جائے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ محتاج نہیں ہے. مگر ادھی ایسا کرنے سے قاصر تھا. روز کی طرح وہ کھڑکی والی طرف بیٹھ گیا اور شیشے سے باہر دوڑتے مناظر دیکھنے لگا. ماما طوطا, اس نے یکدم میرا کندھا جھنجھوڑ کر مجھے کھڑکی سے باہر ایک دکان کے سامنے لگے پنجرے میں قید طوطے کی جانب متوجہ کیا. اس کو تمام پرندے بالعموم اور طوطے بالخصوص پسند تھے, مگر اس کے استھما کی وجہ سے میں اسے پرندوں اور جانوروں کے قریب نہیں جانے دیتی تھی. بس سست رفتاری سے چل رہی تھی. میں نے قدر فکر مندی سے کلائی سے بندی گھڑی کو دیکھا تھا. ایک دم مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ کھڑا ہے. میں نے سر اٹھا کر دیکھا. ایک 40-45 سالہ خاتون کھڑی تھی. جھٹکوں سے بچاؤ کے لیے انہوں نے راڈ پکڑ رکھی تھی. میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. آپ بیٹھ جائیں. نہیں آپ. وہ انکار کرنے لگی. نہیں پلیز آپ بیٹھ جائیں. میں آ کر کھڑی ہوئی تھی. وہ مشکور نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے سیٹ پر بیٹھ گئے. پھر ہاتھ میں پکڑا اخبار کھول کر پڑھنے لگی. ادھی نے گردن گھما کر ان خاتون کو دیکھا, پھر ان کے اخبار کو. اخبار پر بنی تصویر کو دیکھ کر وہ میری طرف چہرہ کر کے پوچھنے لگا, ماما یہ کون ہے؟ میں نے اخبار کی جانب دیکھا. یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے. وہ کون ہے؟ بعد میں بتاؤں گی ادھی. مجھے یوں کھڑے ہو کر بولنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ میری طرف خاموشی سے دیکھتا رہا. وہ کسی بھی بات کو دیر سے سمجھتا تھا. ہمارا اسٹاپ آ گیا. ہم دونوں باہر نکلے اور اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چند قدم کے فاصلے پر موجود سرکاری اسکول کی عمارت کی جانب چل دیے. ہم اچھے والے اسکول کب جائیں گے؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا. میں بچوں کو پڑھا لوں پھر. اچھا. اس نے میری بات دہرائی. ادھی کو میری پرنسپل صاحبہ کی جانب سے خصوصی اجازت تھی کہ وہ میرے ساتھ اسکول ٹائمنگ میں بیٹھ سکتا تھا. میں تیسری اور چوتھی جماعت کو معاشرتی علوم جبکہ باقی پرائمری کلاسز کو اردو اور اسلامیات پڑھاتی تھی. میں نے صرف BA تک تعلیم حاصل کی تھی. جلدی شادی ہو گئی اور کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یوں نوکری کرنا پڑے گی. ایک ادھی کے بابا کا 1.5 سال پہلے انتقال نہ ہوتا تو شاید میں ابھی گھر میں بیٹھی ہوتی. مگر زندگی میں وہی کچھ تو نہیں ہوتا جو سوچا جائے.
चौथी क्लास का पीरियड लेने में अदी के हमरा क्लास में दाखिल होने ही वाली थी कि अदी के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार दिखाई दिए। मैं फ़ौरन क्लास से बाहर रुक गई और जल्दी से अपने 4 साल पुराने पर्स से इसका इन्हेलर निकाला। सांस लो। इन्हेलर को हिलाते हुए मैंने हिदायत जारी की और वो सांस अंदर बाहर करने लगा था। इसको इन्हेलर के 2 पंप देने के बाद इसे लिए क्लासरूम में दाखिल हुई। अदी इधर बैठ जाओ, कुर्सी के जानिब इशारा करके ये बात कहती थी, मगर जिस दिन ना कहती वो इसी तरह दरवाजे में खड़ा खड़ा टुकर टुकर सबको देखता रहता था। मेरी बात पर वो खामोशी से अपनी मखसूस कुर्सी पर जा बैठा। मैंने किताब खोल ली। जब मैं 2nd क्लास में अपना तीसरा पीरियड ले रही थी तो अदी इस क्लास में अपनी मखसूस नशिस्त से उठकर मेरे करीब आया। बाहर जाना है, इन्हेलर चाहिए। मैंने पर्स से इसका इन्हेलर निकाल कर इसके हवाले किया। इसी दौरान मेरी हद्दुल मकदूर कोशिश रही थी कि 2nd क्लास के बच्चे इस इन्हेलर को ना देखें, क्योंकि मुझे इनके चेहरों पर अपने बेटे के लिए उमड़ कर आने वाला तासुफ जहर लगता था। मगर बच्चे देख चुके थे और इनके चेहरों पर मेरे नापसंदीदा तासुरात भी थे। तीसरा पीरियड पढ़ाकर मैं बाहर आई तो अदी मुझे कहीं दिखाई ना दिया। मुझे एकदम फ़िक्र हुई। वो रोज़ाना स्कूल में मौजूद प्लेग्राउंड में पाया जाता था। मैं फ़ौरन इस प्लेग्राउंड की जानिब भागी। वो प्लेग्राउंड में दरअसल एक खाली गोल किता अराज़ी था जहाँ स्कूल का हर गेम मुनक्किद होता था। अदी मुझे इसके वश में बैठा नजर आया। अदी, मैं भागकर इस तक गई। तुम इधर हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। वो दोनों घुटनों के गिर्द बाजू का हल्का बनाकर सर झुकाए बैठा था। अदी, क्या हुआ है? इसके झुके सर को देखकर मुझे परेशानी हुई। मैं वहीं इसके सामने बैठ गई। इसने सर उठाकर मुझे देखा। इसने की भौहें नाराज़गी के आलम में सुकेड़ रखी थी और माथे पर बल थे। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? इसने मेरे इन्हेलर छीन लिया। वो रोने के करीब था। किसने? मैंने दहल कर पूछा। ये इसका महीने में 4था इन्हेलर था जो गुम हुआ था। वो लड़का, इसने मुझे मारा भी है। इधर। इसने अपने सुर्ख गाल के जानिब इशारा किया। आंसू इसके चेहरे पर फिसल रहे थे। मैंने गुस्से और बेबसी से अपने अतराफ़ में देखा कि शायद मुझे वो लड़का नज़र आ जाए, मगर वहाँ कोई नहीं था। तो तुमने इसे अपना इन्हेलर छीनने क्यों दिया? तुम भी इसे मारते। मैं कदरे गुस्से में कहते हुए एकदम रोने लगी थी। हर दूसरे दिन वो इन्हेलर तोड़ या गुम कर बैठता था। मेरे पास पैसे ख़त्म होने के करीब थे। मेरे अल्लाह, मैं इसका इन्हेलर कहाँ से लाऊंगी? बेबसी से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मामा, रोती क्यों हो? मैंने आंसुओं से तर चेहरा उठाकर इसकी जानिब देखा। इसकी आंखों में भी आंसू थे। मैंने पहले इसके आंसू साफ किए, फिर अपने। चलो अदी, हम नया इन्हेलर ले लेंगे। मेरी बात पर वो मुस्कुरा दिया। मैं मुस्कुरा भी ना सकी। 2nd लास्ट पीरियड में जब हम 1 क्लास में दाखिल हुए तो मैंने अदी को हस्बे मामूल इसकी जगह पर बैठने को कहा, मगर वो नहीं बैठा। बैठो ना अदी। मामा, ये इसने दरमियानी रो के आखिरी बेंच पर बैठे लड़के की जानिब इशारा किया। मामा, ये मेरा इन्हेलर। वो टूटे फूटे लफ्ज़ों में मुझे क्या बताना चाह रहा था मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी। गुस्से की एक लहर ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। इधर आओ तुम। निहायत तेज़ लहजे में मैंने आसिफ को इशारा किया। इसका रंग फक हो चुका था। मेरे अदी का इन्हेलर तुमने लिया है? नहीं मैम, अदी झूठ बोल रहा है। अदी झूठ नहीं बोलता, अदी ने इसकी बात पर चिल्लाकर कहा। निकालो इन्हेलर वरना मैं मैडम के पास चली जाऊंगी। मैंने लहजे को मजीद सख्त बनाकर कहा। वो घबराकर नफ़ी में सर ही नाले लगा। उस्मान, इसका बैग इधर लाओ। उस्मान ने कदरे हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हुए इसका बैग उठाया। मैंने इसका बैग खोला। सामने अदी का इन्हेलर पड़ा था। तमानियत की एक लहर ने मुझे अपने हिसार में ले लिया था। ये देखो। मैंने इन्हेलर निकाल कर इसकी आंख के सामने लहराया। ये है अदी का इन्हेलर और अदी झूठ नहीं बोलता। आइंदा खबरदार तुमने अदी को तंग किया, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी अगर तुमने फिर ऐसी हरकत की तो। अदी अपना इन्हेलर पाकर बहुत खुश था। खुद मैं भी बेहद पुरसुकून थी। स्कूल से वापसी पर जब हम दोनों बस में बैठे थे अदी को कुछ याद आ गया। मामा, वो कौन है? मुझे याद आया इसने कुछ पूछा था। अदी, वो कायदे आज़म है, इन्होंने पाकिस्तान बनाया था। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं, पाकिस्तान बनाया। कायदे आज़म है, पाकिस्तान बनाया। वह हस्बे मामूल मेरी बात दोहराने लगा। हम अच्छे वाले स्कूल में कल जाएंगे अदी। मैं इसको एक दफ़ा फिर झूठी तसल्ली देने लगी। अलबत्ता दिल में एक उम्मीद ज़रूर थी। आज मिस रज़िया के ज़रिए मैंने मैडम तक सिफारिश पहुंचाई थी कि अदी को हमारे स्कूल में ही दाखिला मिल जाए। उम्मीद का एक टिमटिमाता हुआ दिया मेरे अंदर जल बुझ रहा था। इसने मेरी बात पर कोई तबसरा नहीं किया। हम लोग खामोशी से चलते हुए इस खुले मैदान के दहाने पर पहुंच गए। सियाह चादर में लिपटी मिसेस मेहदी मुझे अपनी जानिब आती दिखाई दी। मिसेस मेहदी ने पिछले माह हमारे स्कूल की नौकरी छोड़ दी थी। इनको यूं सरेराह देकर मुझे खुशगवार हैरत से हुई। वो इसी इलाके में रहती थी। ये तो मैं जानती थी, मगर अदी की वजह से ज़्यादा आती जाती नहीं थी। कैसी हैं मिसेस मेहदी आप? इनको गले लगाते हुए मैंने गर्म जोशी से पूछा।
ادی خاموشی سے قدرے فاصلے پر کھڑا ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ تم نے تو پلٹ کر خبر ہی نہیں دی۔ ان کی زبان سے ہلکا سا شکوہ ادا ہوا۔ میں نے جھم کر مسکرایا۔ بس یہ ادی اتنا بڑا بزی رکھتا ہے نا، میں نے ادی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب ہمارے بجائے گراؤنڈ میں کھیلتے اپنے ہم عمر بچوں کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ ادی، ان سے کھیلو، تمہیں بھی اپنے ساتھ کھلائیں گے۔ مجھ سے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں چھپی حسرت دیکھی نہ گئی، اس لیے میں نے فوراً سے کہہ دیا۔ میری بات پر وہ پورے دل سے مسکرایا اور ان لڑکوں کی جانب بڑھ گیا۔ اور سناؤ، اب تک جاب کر رہی ہو؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ جی ابھی تک تو کر رہی ہوں۔ ادی کو کہیں داخل کروایا؟ جی اپنے اسکول میں ہی میڈم سے بات کی ہے، شاید چند دنوں میں اس کا داخلہ وہیں ہو جائے۔ میں ان کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی کہ میڈم تو کیا کئی دوسرے اسکول بھی انکار کر چکے ہیں، اگر بتا دیتی تو وہ سمجھتی کہ میرا بیٹا واقعی اب نارمل ہے۔ ادی میں صرف تھوڑی کمی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ ایک دن عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکے گا۔ مسز مہدی سے کھڑے کھڑے چند باتیں کرنے کے بعد میں انہیں خدا حافظ کہہ کر مڑی تو ادی مجھے اکیلا گراؤنڈ میں پا کر گھر کی جانب جاتا دکھائی دیا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ادی کبھی میرے بغیر کہیں نہیں جاتا تھا۔ ادی کہاں جا رہے ہو؟ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ میں اس کے قریب پہنچی اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ادی تم رو کیوں رہے ہو؟ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ وہ روتے ہوئے میرے ہاتھوں کی گرفت سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چھڑانے لگا۔ ادی میرا بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ چھوڑو مجھے، وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے دبی دبی سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ ادی پلیز بتاؤ مجھے۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ مجھے نہیں کھلاتے، وہ سسکیوں کے درمیان کہہ رہا تھا۔ کیوں نہیں کھلاتے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں لنگڑا ہوں، پاگل ہوں اور میرا منہ ٹیڑھا ہے۔ وہ اب اونچی آواز میں رونے لگا۔ ادی، میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مگر ادی تو جھوٹ نہیں بولتا نا، ادی تو نہیں روتا نا۔ ادی تو بہت اچھا ہے، شاباش، رو نہیں، ماما کھلونا بھی لے دیں گی۔ اس کا ماتھا چوم کر میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میری بات پر اس نے رونا بند کر دیا۔ چلا آؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے پیار سے کہا اور اسے ساتھ لیے اپنے گھر کی جانب چل دی۔ قائد اعظم پاکستان۔ میں نے ادی کے ہاتھ میں جیسے ہی 10 روپے کا نوٹ تھمایا، اس نے فوراً ہی نوٹ پر بنی تصویر کو دیکھ کر کہا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور پھر ان لوگوں پر غصہ آیا جو میرے بیٹے کو ذہنی طور پر معذور سمجھتے تھے۔ کوئی ذہنی طور پر معذور انسان اتنی اچھی طرح شکلیں یاد نہیں رکھ سکتا تھا جیسے ادی رکھتا تھا۔ جتنی دیر ہم دونوں بس میں بیٹھے رہے، ادی وہی قائد اعظم کی گردان کرتا رہا۔ بس ہماری مطلوبہ اسٹاپ پر رکی ہی میں نے ادی کا ہاتھ پکڑا اور نیچے اتر گئے۔ آج ہمارا اسٹاپ اسکول نہیں بلکہ سرکاری ہسپتال تھا جہاں سے ادی کی دوائی لینا تھی۔ اس کا انہیلر ختم ہو چکا تھا اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ مہینے کے آخری 5 دن مجھے فاقے کرنے پڑیں گے، مگر ادی کی بیماری پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ سرکاری اسکول میں مفت دوائیاں ملتی ہیں، مگر وہ پتہ نہیں کون سی جادو نگری تھی جہاں دوائیاں مفت ملتی تھیں۔ میرے بچے کا نہ کہیں مفت علاج ہوتا تھا، نہ ہی اسے مفت دوائیاں ملتی تھیں۔ کیمسٹ کے سامنے ایک لمبی قطار کے آخر میں ہم دونوں کھڑے ہو گئے تھے۔ ماما وہ توتا؟ ادی نے میرا دوپٹہ پکڑ کر قدرے کھینچا۔ میں نے گردن پھیر کر اس کو دیکھا۔ کدھر ہے وہ ماما؟ اس نے دور ٹنکی پر بیٹھے کوے کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ وہ کوا ہے، طوطا نہیں ہے ادی، میں نے اسے سمجھانا چاہا۔ طوطا ہے ماما، وہ بس ضد تھا۔ ادی اس کا رنگ بلیک ہے، طوطا تو گرین ہوتا ہے جانو۔ ماما وہ گرین ہے، وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ اچھا بیٹا، طوطا ہی صحیح، میں نے ہار مان لی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر میرا دوپٹہ کھینچا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اس کی جانب چہرہ کیا۔ ماما وہ طوطا، اس نے پھر ٹنکی کی جانب اشارہ کیا۔ ادی کو ہر بات دہرانے کی عادت تھی۔ وہ ٹنکی ہے ادی، ماما ادھر نہیں ادھر۔ اس نے اشارہ کرنے پر میں نے بجلی کی تاروں کی طرف دیکھا، وہاں واقعی ایک طوطا بیٹھا تھا۔ تم وہاں اشارہ کر رہے تھے؟ میں سمجھی ادھر کر رہے ہو، میں نے شرمندگی سے کہا۔ البتہ دل میں مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ ادی بڑا ہو رہا ہے اور سیکھ رہا ہے۔ ہماری باری آ گئی۔ میں قدرے آگے بڑھی۔ وینٹولین کا ایک انہیلر دے دیں، 250 روپے کا، وہ بڑی بے نیازی سے بولا۔ میرا خون کھول اٹھا۔ پچھلے ہفتے تک تو 150 روپے کا تھا۔ بی بی، دنیا بدل رہی ہے، ماشاء اللہ کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس نے ایک جواز تراشا۔ ماشاء اللہ تو پچھلے سال کے اکتوبر سے لگا ہوا ہے، قیمتیں اب کیوں بڑھی ہیں؟ میں تنگ کر بولی۔ بیوی لینا ہے تو لو ورنہ جاؤ۔ میں نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر 200 اور ایک 50 کا نوٹ نکال کر اسے تھمایا اور انہیلر کا لفافہ پکڑا۔ شرم نہیں آتی تمہیں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ جاتے جاتے میں جتانا نہیں بھولی، میری بچتوں کے باوجود پیسے ختم سے ختم ہی ہو رہے تھے۔
خیر اللہ مالک ہے، میں نے سر جھٹکا۔ بس اسٹاپ پر جاتے ہوئے راستے میں جعفر آباد کے ایک مین بازار کا فرنٹ آتا تھا۔ ادھی دکانوں اور دکانوں کے آگے ریڑھیوں میں سجے چیزوں کو نہایت شوق اور دلچسپی سے دیکھا کرتا تھا۔ ماما طوطا لینا ہے، اس نے فرمائش کر دی۔ ادھی کا دماغ خراب ہوتا ہے طوطے سے، میں نے اسے سمجھانا چاہا۔ پھر بلی لے لیں، وہ اب لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ بلی بھی بیمار کرتی ہے، میں نے بے چارگی سے کہا۔ پھول بھی نہیں لینے؟ اس نے نظریں پھولوں بیچتے آدمیوں پر مرکوز کیے ہوئے پوچھا۔ پھول سے بھی تو ادھی کو الرجی ہے۔ یکدم میرا دل بے حد اداس ہو گیا تھا۔ ادھی کو جو چیزیں پسند تھیں ان سے اس کو الرجی تھی۔ کیا میرا بیٹا ساری زندگی ان چیزوں کو ترستا رہے گا؟ ماما کھلونا لینا ہے، ایک کھلونے والی ریڑھی کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ مچل کر بولا۔ ادھی کے پاس گنتی کے صرف 3 کھلونے تھے، 3 10 روپے والی 2.5 سال پرانے تھے، جو ادھی کو اس کے باپ نے لے کر دیے تھے۔ میرے وسائل میں اتنی گنجائش ہی کہاں تھی کہ میں ادھی کو کھلونے لے کر دے سکتی تھی۔ ادھی یہ مہنگے کھلونے ہیں، یہ لے لیں گے تو کھانا نہیں کھا سکیں گے۔ میں ادھی کو کچھ دن بعد لے دوں گی، پرومس۔ اس نے سر اٹھا کر نہایت شاکی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر یکدم میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اپنی انگلی چھڑا لی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے ماما۔ وہ ناراض سا ہو کر سائڈ پر کھڑا ہو گیا تھا اور دوسری جانب منہ پھیر لیا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ آؤ کھلونا لیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا، مگر اس کی ناراضگی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور ریڑھی کی جانب اندر ہی چلی گئی، اور میرا دل بار بار ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ کتنے کا ہے یہ؟ میں نسبتاً سستا سا کھلونا اٹھا کر ریڑھی والے سے پوچھ رہی تھی۔ 25 روپے۔ ادھی نے ایک پلاسٹک کاغذ میں لپٹا کانچ کا ڈیکوریشن پیس اٹھا لیا اور اسے محو ہو کر دیکھنے لگا۔ 25 روپے؟ اتنے سے کھلونے کے؟ نہیں بابا، 15 لے لو۔ 20 روپے کا تو ہمارا خرید ہے، تم کہتی ہو 15 میں لے لو، وہ ریڑھی والا برہمی سے کہنے لگا۔ کھٹاک کی آواز پر میں نے دہل کر پیچھے دیکھا، اور جو میں نے دیکھا وہ میرے آسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ ادھی نے جو کانچ کا ڈیکوریشن پیس اٹھایا تھا وہ زمین پر گرا پڑا تھا۔ پلاسٹک ریپر کے اندر ہی اندر اس کی کرچیاں ہو گئی تھیں۔ زمین اور آسمان میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ ادھی، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ خانہ خراب کا بچہ، یہ 60 روپے والا گلدان توڑ دیا۔ ریڑھی والے کی بات سن کر میرے رہے سے وہ آسان بھی جاتے رہے۔ معاف کر دو بابا، بچہ ہے، غلطی ہوگی۔ میں یہ 25 روپے میں ہی لے لیتی ہوں۔ پہلے اس کے تو 60 روپے دو، وہ بگڑے تیوروں سے کہہ رہا تھا۔ میں نے مرے ہاتھوں سے اپنے پرس میں 60 روپے نکال کر اس کے حوالے کیا، اور پھر ادھی کی انگلی تھام کر تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ شاید ادھی کی قسمت میں کھلونا بھی نہیں تھا۔ تھینک یو سو مچ میم۔ میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا جب میڈم نے کہا کہ وہ ادھی کو اسکول میں رکھنے پر تیار ہیں۔ مس رضیہ جیسے سینئر ٹیچر کی سفارش کام کر گئی تھی، اور میں ادھی کو لے کر نرسری آئی۔ اس کی ٹیچر مس نازیہ سے ملی، ان سے اپنا خاص خیال رکھنے کا کہا، اور پھر ادھی کو وہیں بٹھا دیا۔ ادھی، اب یہ تمہاری کلاس ہے؟ اچھی والی کلاس ہے ماما۔ ہاں، میں مسکرا دی۔ اچھی والی کلاس۔ اس کا انہیلر تھما کر اپنی کلاس میں واپس چلی آئی۔ تمام فکریں پریشانیاں میرے ذہن سے محو ہو چکی تھیں۔ نہایت خوشگوار موڈ میں نے کلاس کو پڑھایا، ان سے سبق سنا، اور پھر انہیں کام لکھوانے لگی۔ اگلے 2 پیریڈ بھی اسی طرح ہنستے بولتے گزر گئے۔ چوتھے پیریڈ میں مس نازیہ میرے پاس آئیں۔ آپ ذرا میرے ساتھ آئیں، وہ مجھے بلانے آئی تھی۔ میرا دل ایک دم دھک دھک کرنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میری ہر خوشی عارضی ہوتی تھی۔ ادھی ٹھیک ہے مس؟ ان کے ہمراہ کوریڈور میں چلتے ہوئے میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ادھی نے فرحان کو مارا ہے، انہوں نے آہستگی سے بتایا۔ فرحان نے ضرور کچھ کہا ہوگا، ورنہ ادھی مارنے والا بچہ نہیں ہے۔ میں نے فوراً اپنے بیٹے کا دفاع کیا۔ مس نازیہ خاموش رہیں۔ ادھی کی کلاس میں پہنچ کر میں نے دیکھا ناراض سا لگ رہا تھا وہ۔ ادھی، میں اس کی جانب لپکی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ ماما، مجھے دیکھ کر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ادھی، تم نے کیوں مارا فرحان کو؟ ادھی تو اچھا بچہ ہے، اچھے بچے مارتے تو نہیں ہیں، میں نے اسے پچکارا۔ ماما، فرحان کہتا ہے میرا منہ ٹیڑھا ہے، اس نے بھیگی آواز میں بتایا۔ ادھی کے ہونٹ پیدائشی قدرے ٹیڑھے سے تھے، جیسے عموماً اب نارمل بچوں کے ہوتے ہیں۔ اس کے قریب کھڑے فرحان کو مخاطب کر کے میں نے کہا، آپ نے ادھی کو ایسا کیوں کہا؟ آپ تو بہت اچھے بچے ہیں، ادھی آپ کا بھائی ہے، اس سے دوستی کرو، اس کو ساتھ کھلایا کرو۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کسی کا مذاق اڑانے سے ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے بیٹا۔ میری بات پر فرحان نے قدر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ چلو فرحان، ہاتھ ملاؤ بھائی سے، میں نے ہولے سے فرحان کا گال تھپ تھپا کر کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بڑھا اور ادھی سے ہاتھ ملا لیا۔ ادھی بھی کھل کر مسکرائے۔ شاباش، اور دیکھو اب کوئی ادھی سے نہیں لڑے گا۔ ان دونوں نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔
ایک خاموش نگاہ ان پر ڈال کر میں وہاں سے چلی آئی۔ میرے بچے سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں تھا۔ سانس لو اب، اس کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ انہیلر لگاتے ہوئے عادتاً میرے منہ سے یہ فکرہ نکلا۔ وہ آہستہ آہستہ سانس اندر کو کھینچنے لگا۔ جب دوائی اس کے گلے تک پہنچ چکی تھی تو میں نے انہیلر ہٹا کر اس کا ڈھکن بند کر دیا۔ جاؤ ادی، منہ دھو کر آؤ۔ روز میں اس کا منہ دھلاتی تھی، مگر آج میں اس کو خود انحصاری چیک کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھا ہتھیلیوں کو دیکھتا رہا۔ میں نے ایک طویل سانس اندر کو کھینچی۔ آؤ منہ دھلاؤں تمہارا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر میں اسے باتھ روم میں لے کر گئی تھی۔ چند منٹ بعد جب میں اس کا منہ دھلا کر اسے سلا چکی تھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے پرس میں موجود رقم دیکھی۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا وہاں کتنے پیسے پڑے ہیں۔ 310 روپے دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے ایک تعصب بھری نگاہ ادی کو مصنوعی ٹانگ پر ڈالی۔ یہ ٹانگ قریباً 1.5 برس پہلے ادی کے بابا نے آفس سے قرض لے کر لگوائی تھی۔ آفس سے لیا جانے والا قرضہ 7,000 تھا اور گزشتہ 1 برس سے میری اس قرضے کو ادا کرنے کی کوشش کے باوجود وہ سود کے باعث وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ گزشتہ 4 مہینے سے میں قرضے کی ایک قسط بھی نہیں دے پائی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پیسے کہاں سے اکٹھا کروں۔ ادی کے بابا آفس سے نوٹس پر نوٹس آ رہے تھے، وہ لوگ مجھے دھمکیاں دے رہے تھے، مگر میری تمام راہیں مسدود تھیں۔ مجھ سے اپنی قلیل تنخواہ کے باعث گھر کے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے تھے۔ میں یہ قرض کہاں سے ادا کرتی؟ سود ادا کرتے کرتے میں نڈھال ہو چکی تھی۔ تمام رات بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدلتے گزری۔ ویسے بھی مجھے 6-6.5 گھنٹے کی مکمل نیند کے لیے بھی 3-4 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ ادی کی وجہ سے میں کبھی ٹھیک سے نہیں سو پائی تھی اور اب تو یوں لگتا تھا کہ انسومیا کا شکار ہوتی جا رہی ہوں۔ ادی پڑھتا نہیں ہے۔ میری پریشانیاں کیا کم تھی جو صبح اسکول میں مس نازیہ نے مجھے گھیر لیا۔ ایک تھکی نگاہ ان پر ڈال کر میں نے کہا، وہ بہت ذہین نہیں ہے مس نازیہ۔ میرے لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ وہ قدرے جھجک کر بولی۔ آپ ادی کو کسی اسپیشل چلڈرن کے ادارے میں داخل کرا دیں، وہ عام بچوں کے ساتھ کبھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکے گا۔ نازیہ میری آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی تھی۔ اس کو صرف استھما ہے اور اس کی ٹانگ نہیں ہے۔ وہ ذہنی طور پر معذور نہیں ہے۔ بے شک اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے، مگر ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کا IQ عام بچوں سے کم صحیح، مگر وہ مینٹلی ریٹارڈڈ نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ یقین دلاتے اب میں تھک چکی تھی۔ ایسے بچوں کو مینٹلی ریٹارڈڈ ہی کہتے ہیں۔ وہ دھیرے سے بولی، ادی اب نارمل نہیں ہے۔ جسمانی طور پر لاکھ بیماریاں ہوں، ذہنی طور پر بھی بے شک وہ دوسرے بچوں سے 100 گنا پیچھے ہو، مگر اب نارمل نہیں ہے۔ آنسوؤں کا گولا میرے حلق میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ مس نازیہ نے سر ہلا کر، مجھے معلوم نہیں تھا انہوں نے میری بات پر یقین کیا یا نہیں۔ گھر پہنچ کر میں پہلی دفعہ ادی پر غصہ ہوئی۔ تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ جب اس کو اپنے سامنے کرسی پر بٹھا کر میں نے قدرے غصے سے کہا تو وہ سہم کر مجھے دیکھنے لگا۔ تم پڑھتے نہیں ہو اور لوگ کہتے ہیں ادی اب نارمل ہے۔ میری بات پر کیوں کوئی یقین نہیں کرتا؟ میں ڈاکٹرز کی رپورٹس بھی دکھا دوں تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ ادی پاگل ہے۔ تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ آنسوؤں نے میرا گلا بند کر دیا تھا۔ میں نے آج اسکول میں پڑھا ہے، وہ بے ربط انداز میں مجھے بتا رہا تھا۔ میں روتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھے گئی۔ میرے اللہ، میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ میں ان قرضوں اور پریشانیوں میں مر گئی تو ادھی کہاں جائے گا؟ ماما روتی کیوں ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں حیرت و استجاب تھا۔ میرے دل نے کہا مس نازیہ کو کھینچ کر ادھر لاؤں اور دکھاؤں کہ ادھی پاگل نہیں ہے۔ اگر پاگل ہوتا تو کبھی اپنے ماں کے آنسوؤں کی پہچان اور تکلیف کو محسوس نہ کر پاتا اور نہ ہی وجہ پوچھتا۔ ماما، وہ میرے قریب آ کر اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے میرے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرنے لگا۔ میں آنسوؤں کے درمیان بہت اذیت سے مسکرائی۔ چلو ادی کھانا کھائیں۔ آنسو صاف کرتے ہوئے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے کھانا کھلا کر میں اسے پڑھانے بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہے؟ جلی حروف میں لکھے الف پر انگلی رکھ کر میں نے اس سے پوچھا۔ وہ گردن قدرے ترچھی کیے قاعدے کو دیکھتا رہا۔ ادی یہ الف ہے، پڑھو۔ الف الف؟ اس کی خاموشی پر میں نے بتایا، الف۔ ہاں شاباش۔ اور یہ کیا ہے؟ میں نے اب کے بے پر انگلی رکھی۔ اس نے خاموشی سے قاعدے کو دیکھا اور پھر مجھے، پڑھو۔ بے بے، وہ دہرانے لگا۔ اچھا یہ کیا ہے؟ میں نے واپس الف پر انگلی رکھی۔ بے نہیں ادی، جو میں نے بے سے پہلے بتایا تھا۔ اور کیا ہوتا ہے؟ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، وہ ایک دم یاد کرتے ہوئے بولا۔ نہیں ادی۔ اچھا یہ کیا ہے؟ میں نے پھر سے بے کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے اشارے اچکا دیے۔ میں نے ایک تھکی نگاہ اس پر ڈالی۔ اگلے آدھے گھنٹے تک میری سر توڑ کوشش کے باوجود وہ کوئی لفظ یاد نہ کر سکا۔ ایک پڑھ کر اگلے پر جاتا تو پچھلا بھول جاتا۔
اگر ایک ہی حرف کئی دفعہ دہراتی تو بھی چند لمحوں بعد وہ الف 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 کہنے کے بجائے قائد اعظم کی گردان شروع کر دیتا تھا۔ تھک ہار کر میں نے کتاب بند ہی کر دی تھی۔ ادھی یقیناً پڑھ سکتا ہے، مگر شاید مجھ جیسی نااہل اور جاہل ماں میں پڑھانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں نے خود کو مورد الزام ٹھہرایا۔ ادھی ذہنی طور پر معذور ہے، یہ بات تو میں ماننے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ محترمہ، یہ 5واں مہینہ ہے، اگر آپ نے 28 تاریخ تک قسط نہ دی تو ہم پولیس سے رابطہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ادھی کے بابا کی کمپنی کا مینیجر انتہائی درست لہجے میں مجھ سے بات کر رہا تھا۔ تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، میں نے منت کی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اعجاز نثار نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ میرے ساتھ والی نشست پر بیٹھا ادھی سہم کر پیچھے ہوا۔ مگر اعجاز صاحب، یہ اتنی بڑی رقم تو نہیں ہے۔ ادھی کی ٹانگ لگائی۔ اور صرف 7,000 تو تھی؟ 7,000 تھی، اب تک تو 35,000 بن چکی ہے، وہ بے نیازی سے بولا، اور میرے قدموں تلے زمین سرک گئے۔ ادھی اب اپنے ہاتھوں میں پکڑی 10 روپے والی اس سم بال سے کھیل رہا تھا جو میں نے اسے راستے میں سے خرید کر دی تھی۔ وہ کبھی سم کو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں اچھالتا اور واپس منتقل کرتا، اور کبھی اوپر کی جانب سے نیچے اچھال کر خوش ہوتا۔ کیوں حرام سود کھاتے ہیں آپ لوگ؟ میں پھٹ پڑی۔ اسی حرام سود پر قرضہ لیا تھا آپ نے بی بی؟ میں کہاں سے لاؤں پیسہ؟ مجھے لگا اگر میں نے کچھ اور ضبط کیا تو شاید حواس کھو دوں گی۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ وہ 45 سالہ بد شکل اعجاز نثار کے لہجے میں نے کچھ محسوس کیا تھا، اور اس لہجے میں بہت زیادہ تمسخر تھا۔ میں شکست خوردہ سی قدموں سے واپس آ گئی۔ 28 تاریخ میں 2 دن باقی تھے۔ میرا دماغ سوچ سوچ کر سن ہو رہا تھا۔ مجھے یاد آیا رقم میرے پاس ختم ہونے کو تھی۔ میں 3,000 کی قسطیں کہاں سے دوں گی؟ اس معاملے پر میں جتنا سوچتی تھی دماغ اتنا ہی الجھ جاتا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح میں الجھا ہوا دماغ لے کر ادھی کے ہمراہ گھر پہنچی۔ عصر کی اذانیں ہو رہی تھی جب ادھی کو سوتا چھوڑ کر بستر سے اٹھی، وضو کر کے نماز پڑھی۔ دماغ اتنا بری طرح الجھا ہوا تھا کہ آنسو بہہ ہی نہ سکے۔ پتہ نہیں میرا کیا قصور تھا جس کی سزا میں پچھلے 1 برس سے کاٹ رہی ہوں۔ ادھی کو میں نے کبھی سزا نہیں سمجھا تھا۔ وہ ایک آزمائش تھا جس پر میں صبر کرتی تھی، اور آزمائش میں کیوں سمجھتی؟ وہ میرا بیٹا تھا، میرے جسم کا ٹکڑا، میری محبت، میری زندگی۔ وہ مجھے بہت پیارا تھا، اور شاید اس دنیا میں وہ واحد انسان تھی جسے ادھی پیارا تھا، جسے ادھی کی فکر تھی۔ ہر دوسرے شخص نے ادھی کے ساتھ ہمدردی تو کی تھی، مگر اسے کبھی نارمل انسان کا درجہ نہیں دیا تھا۔ مجھے اسکول کی انتظامیہ ہو یا مس نازیہ، بس اسٹاپ کے قریب گراؤنڈ میں کھیلنے والے بچے ہوں یا اعجاز نثار جیسے سود خور، سب ادھی کو معاشرے پر ایک بوجھ سمجھتے تھے۔ کسی نے آج تک نہیں کہا تھا کہ ادھی بھی محبت کے لائق ہے۔ مجھے لگتا تھا یہ لوگ ادھی کو اب نارمل بنا ڈالیں گے۔ اس دنیا کے باشعور، عقل مند اور بے پناہ ذہانت رکھنے والے باسیوں کے دل میں ادھی جیسے کم ذہن بچوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ اگر عقل اور دانش یہی سکھاتی ہے تو میرا ادھی ان بے حس لوگوں سے بہتر تھا۔ پچھلے 1 برس سے میں نے جس طرح گزارا کیا تھا وہ میں جانتی تھی یا میرا اللہ، مگر پچھلے 1 سال میں اتنی پریشانی میں تو کبھی بھی نہیں تھی جتنی آج۔ میرے اسکول نے مجھے قرضہ نہ دیا، جتنی ٹیچر سے میں نے سلام دعا کی تھی میں نے سب کے آگے ہاتھ پھیلائے، مگر کسی نے مدد نہ کی۔ کبھی میں سوچتی تھی کہ مر جاؤں گی مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، لیکن آج قرض کے لیے ہی صحیح میں جھولی پھیلا رہی تھی۔ اولاد انسان کو بہت مجبور کر دیتی، اور جب اعجاز نثار نے یہ کہا کہ آج اسے ہر قیمت پر 10,000 روپے چاہیے تو میرے اندر پچھلے 1 برس سے ابلنے والا لاوا پھٹ پڑا تھا۔ میرے پاس بیچنے کو سونا ہے نہ کوئی قیمتی سامان۔ خود کو بیچوں یا اپنے بچے کو بیچوں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا سانس اتھل پھتل ہو رہا تھا۔ کیا اس ملک میں کوئی عادل نہیں ہے جو مجھے انصاف دے؟ میرا بچہ معذور ہے، میں اس کی ضرورتیں پوری کروں یا آپ کا سود اتاروں؟ اتنا تو قرضہ اتار چکی ہوں مگر پھر بھی آپ کے 7,000 ختم نہیں ہوتے۔ اب کیا کروں میں، آپ بتائیں مجھے۔ ادھی نے ایک دم سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر میرا بازو ہلایا۔ ماما میں عادل۔ اس نے میری عادل والی بات پر رد عمل ظاہر کیا تھا۔ اس کا خیال تھا میں اس کا نام لے رہی ہوں۔ چپ کرو ادھی، میں نے ڈپٹ کر اسے خاموش کروایا۔ اعجاز نثار نے ایک ناپسندیدہ نگاہ ادھی پر ڈالی۔ کر تو تم بہت کچھ سکتی ہو۔ اس کی گہری نگاہیں مجھے اپنے جسم کے پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے خوفزدہ سی ہو کر اپنی سیاہ چادر پیشانی پر اور بھی سختی سے لپیٹ لی۔ ہاتھ میں رہ کر بات کریں آپ۔ وہ جو قدرے آگے کو جھکا ہوا تھا ایک بے دم بے مزہ سا ہو کر واپس پیچھے کو ہو گیا۔ بی بی، پیسے ہیں تو جمع کرواؤ ورنہ میں پولیس لے کر شام کو تمہارے گھر آؤں گا۔ پولیس؟ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کسی کو قتل کیا ہے؟ پیسے لائی ہو یا نہیں؟ اس کے لہجے کی کرختگی مجھے ڈرا رہی تھی۔ میں نے کون سے خزانے لوٹنی ہیں؟ ہاں، آپ مجھے پولیس کے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ ایک شہری کی بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔
कौन से बुनियादी हकूक़? मेरी आंखों के आगे हाथ नचाकर वो तमस्कुर से हंसा था। मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है। वज़ीर आज़म तो 7-8 महीने पहले ही जेल जा चुका है। इतने बड़े लोग जेल जा सकते तो तुम क्या चीज़ हो? मेरा मुँह हैरत और खौफ के आलम में पूरा खुल गया था। अदी ने इसके लहजे से खौफजदा सा होकर मेरा हाथ सख्ती से पकड़ लिया। मुझे यूँ लग रहा था जैसे कोई मेरे सर पर हथौड़े बरसाते हुए मुझे ज़मीन के अंदर धकेल रहा है। दरवाजे खुलने की आवाज़ पर मैंने अपने हवास को मुश्तमा करते हुए पीछे मुड़ कर देखा। अंदर दाखिल होने वाले 2 बावर्दी पुलिस अफसरान और एक लेडी कांस्टेबल को देखकर मेरे रहे से औसान भी जाते रहे। मैंने घबरा कर इजाज़ निसार को देखा। मैं वापस कर दूंगी पैसे। मेरे हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकल रही थी। सर, इस औरत ने पिछले 5 माह से तंग कर रखा है। हमारी रकम वापस नहीं कर रही। आप ज़रा इससे हमारी रकम तो निकलवा दें। मेरे सामने तल्ख लहजे में बात करने वाले इजाज़ निसार की आवाज़ में एकदम शीरनी घुल गई। क्यों बीबी, शरीफ लोगों के पैसे खाने का क्या शौक़ है तुम्हें? हाँ, बल खाती मूँछों पर आदतन हाथ फेरते हुए इंस्पेक्टर बोला। खौफ की एक लहर मेरे पूरे वजूद को अपने हसार में ले रही थी। मैंने किसी के पैसे नहीं खाए। खुदारा मेरा यकीन करो, मैं एक मामूली टीचर हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बच्चा बीमार है। मैंने रोते हुए इनके आगे हाथ जोड़े। इंस्पेक्टर ने लेडी कांस्टेबल को इशारा किया। इसने झट आगे बढ़कर मेरे हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी। मैंने क्या किया है? इतने अरबों रुपए कर्जे की ना दहिंदा हूँ। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर वो मेरी नहीं सुन रहे थे। अदी ने मेरे बाजू को सख्ती से पकड़ लिया। जिस वक्त वो मुझे कमरे से ले जा रहे थे, मुझे अचानक याद आया अदी का इन्हेलर इजाज़ निसार की मेज़ पर रह गया था। वो मेरे पर्स में था और पर्स में बेध्यानी में मेज़ पर रख रही थी। मेरा पर्स मुझे लेने दो, इसमें मेरे बेटे का इन्हेलर है। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता। मैंने अपने हथकड़ियों वाले हाथ इनके सामने जोड़े। तंग मत करो, खामोश रहो। निहायत उकताहट से इस भारी भरकम लेडी कांस्टेबल ने मुझे झिड़का था। खुदा के लिए मुझे फ़िक्रा मुकम्मल करने की मोहलत न मिली। लेडी कांस्टेबल का जन्नातेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगा था। उन्होंने मुझे एक फ़ोन कॉल करने की भी मोहलत न दी थी। जाफराबाद जेल में जितनी खौफनाक थी, इसमें कटने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा खौफनाक था। जिस सेल में मुझे अदी के साथ बंद किया गया था, वो मेरे जैसी जून के महीने में जाफराबाद के 32 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में महज पंखे में गुजारा करने वाली औरत के लिए भी जहन्नुम से कम ना था। यूँ लगता था जैसे ज़मीन आग उगल रही हो और आसमान से शोले बरस रहे हों। छत आग बरसा रही हो। ज़मीन से इस टीन की छत का फासला महज 8.5 फीट का था। जिस और घुटन मज़ीद इजाफा हो रहा था। जिस लम्हे में और अदी इस काल कोठड़ी में दाखिल हुए थे, मुझे वो तमाम अजियत, ज़िल्लत और तज़हीक भूल गई थी जो जाफराबाद जेल आने तक मुझे पुलिस के हाथों महसूस हुई थी। रूहानी ज़िल्लत और अजियत इस जिस्मानी अजियत से बढ़कर हरगिज़ ना थी। मामा, गर्मी है, अदी बेचैन होकर बोला था। इसे पल भर में ही पसीना आ गया था। मेरा जुर्म क्या है? दरवाजे की सियाह गर्म लोहे की सलाखें पकड़कर मैं चिल्लाती हुई आगे आई। लोहे की गरमाइश के बायस मेरे हाथ सुर्ख होकर जलने लगे थे। दूर बैठे सिपाही ने सर उठाकर भी मेरी जानिब ना देखा। मैंने कौन सा जुर्म किया? सिर्फ इसलिए कि वो हरामखोर तुम्हारे इंस्पेक्टर का दोस्त था। तुम लोग मेरे बच्चे को पकड़कर इधर ले आए हो। खुदा के लिए हमें जाने दो, मेरा बच्चा बीमार है। लोग कहते थे अदी पागल है। इस वक्त मुझे लग रहा था अदी नहीं बल्कि मैं पागल हूँ। मैं ज़ोर ज़ोर से हिस्टेरियाई अंदाज में चिल्ला रही थी, मगर वहाँ कोई टस से मस ना हुआ था। ना कोई सिपाही, ना ही कोई कैदी। शायद वो लोग इस मंजरनामे के आदी थे। खोलो ये लॉकअप। मैं सलाखों को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी। मेरा बेटा बीमार है, इसका इन्हेलर बाहर रह गया। मेरी पूरी कमर पसीने से भीग चुकी थी। सर के बाल चिपक कर रह गए थे। हलक में कांटे से हो गए थे। मुझे लगा मैं दोज़ख में फेंक दी गई हूँ। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? किस बात की सज़ा दे रहे हो इसे तुम? मैं पागलों की तरह चीख रही थी। मेरे जहन में इस वक्त सिर्फ एक ही बात थी कि अदी का इन्हेलर इजाज़ निसार की मेज़ पर रह गया। अगर अदी को अस्थमा अटैक हो गया तो मैं क्या करूँगी? इससे आगे मैं सोचना नहीं चाहती थी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि अस्थमा अटैक में इन्हेलर ना मिलने पर अदी के पास सिर्फ चंद सेकंड। मैंने तड़प कर अदी को देखा। मुझे पुलिस ऑफिसर के अल्फाज याद आए जो इसने मुझे इस कोठड़ी में बंद करते वक्त कहे थे। 4 दिन जेल में रहोगी तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। 4 दिन? मैंने दहल कर सोचा, अदी के पास कभी 4 दिन नहीं होंगे। अस्थमा अटैक की सूरत में इसके पास सिर्फ 4 मिनट होंगे। मेरे अल्लाह, मैंने बेइख्तियार ऊपर टीन की छत को देखा। मैं किधर जाऊँ? मुझ पर रहम कर, मेरे साथ अदल कर। मगर जाफराबाद जेल के इस उबलते तपते सहरा की मानित कोठड़ी में कोई आदिल, कोई मुंसिफ ना था। अदी को साथ लगाए मैं कितनी ही देर रोती रही। अदी, दुआ करो अल्लाह हम पर रहम करे, हमारे साथ अदल करे। आदिल मामा, मैं आदिल। अदी आदिल है। इसने जोश से अपना नाम लिया। नहीं अदी, तुम नहीं, तुम बस दुआ करो।
میں نے ہولے سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ چند لمحے تک تو وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں اپنے ہاتھوں پر مرکوز تھیں، جانے وہ دعا کر رہا تھا یا صرف اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے اللہ، میں کہاں جاؤں؟ شام گہری ہو رہی تھی۔ ادھی کو استھما اٹیک کبھی دن میں 6 دفعہ ہوتا تھا تو کبھی 1 دفعہ بھی نہیں۔ میں نے بہت دعا کی کہ کم از کم آج کی رات تو اسے اٹیک نہ ہو۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے جیب سے سم نکالی اور اس سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ 8.5 فٹ اونچائی والی اس کوٹھڑی کی دیواریں بے حد سیاہ تھی، جگہ جگہ سے پلستر اکھڑا ہوا تھا، کہیں کہیں فحش فقرات لکھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں وہاں کس قسم کے لوگ آتے تھے۔ تمہارا اپنا بچہ ہوتا تو بھی تم خاموش بیٹھے رہتے۔ میرے ایک دفعہ پھر چلانے پر بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ رات کا 1 پہر بیت چکا تھا جب مجھے احساس ہوا کہ وہاں سب بہرے پن احساس سماج سے محروم ہیں، لہٰذا میرے چلانے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں ہمت ہار کر اس جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، فرش پر بیٹھ گئی۔ ادھی کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، میں اپنے بوسیدہ دوپٹے سے اس پر پنکھا جلنے لگی تھی۔ ساری رات خوف کے عالم پر میں نے ادھی پر صورتیں پڑھ کر پھونکی تھیں کہ اس کا استعمال نہ بگڑے، اسے اٹیک نہ ہو۔ جب بھی وہ ہلکی سی کروٹ لیتا، میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جاتا۔ کتنی ہی بار میں گھبراہٹ سے اس کا چہرے کا رنگ اور اس کے تنفس کی رفتار دیکھتی تھی۔ جب یہ یقین ہو جاتا کہ وہ ٹھیک ہے، تبھی مجھے قدرے سکون آتا تھا۔ پوری رات روتے اور ادھی کے لیے دعائیں کرتے گزری۔ صبح جب وہ اٹھا تو ٹھیک تھا۔ ماما، گرمی، اس نے بیزاری سے کہا۔ میں نے اس کی شرٹ اتار دی اور اسے دوپٹے سے ہوا دینے لگی۔ صبح کے 8 بجے ہوں گے، مگر سورج اپنے جوبن پر چمک رہا تھا۔ آسمان قہر کی طرح گرمی برسا رہا تھا۔ آگ کے گولے تھے جو میرے جسم پر گر رہے تھے۔ ادھی نے دیوار سے ٹیک لگا لی، میں اس پر پنکھا جلتی رہی، پھر وہ یکدم کھڑا ہو گیا اور قدرے بے چینی سے اس کوٹری میں 2-4 قدم چلا، پھر واپس میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ادھی، کیا ہوا ہے؟ دور کہیں میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں تو تواتر سے بجنے لگی۔ ماما، اس کا ہاتھ اپنے گردن پر تھا۔ ماما، انہیلر؟ نہیں۔ بے اختیار اپنی چیخ روکنے کے لیے میں نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میرے اللہ، نہیں۔ ادھی وہیں زمین پر لیٹ گیا، اس کا ہاتھ اب اپنے سینے کو مسل رہا تھا۔ اس کے سینے سے وہی جانی پہچانی خرخر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ ماما، وہ کر رہا، اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ یہ گرمی والا پسینہ نہیں تھا، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اسے آکسیجن نہیں مل رہی۔ اس کی رنگت بتدریج زرد پڑتی جا رہی تھی۔ ماما، میرا بیٹا مجھے پکار رہا تھا۔ میں ساکت بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ناخن اور ہونٹ کا رنگ بدل رہا تھا، آہستہ آہستہ وہ نیلے پڑ رہے تھے۔ میرا خون منجمد ہوتا جا رہا تھا۔ میں بت بنی اپنے بیٹے کو مرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی پسلیوں کے درمیان کی جلد کھنچ رہی تھی، مجھے لگا کوئی میری جلد کھینچ رہا ہے۔ ماما، انہیلر۔ وہ سخت تکلیف میں تھا۔ ادھی، میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ادھی، میرے بچے۔ الفاظ جیسے ختم ہو کر رہ گئے تھے۔ ادھی پیدا ہوا تھا تو اتنی ڈھیر ساری معذوریوں کے باعث لوگ کہتے تھے یہ بچہ جلد ہی مر جائے گا، لیکن میں کہتی تھی نہیں، ادھی زندہ رہے گا، ادھی 100 سال جیے گا۔ مگر جعفر آباد جیل کی اس تپتی دوپہر میں پہلی دفعہ مجھے لگا ادھی زندہ نہیں رہے گا۔ پہلی دفعہ مجھے لگا میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں دم توڑ دے گا۔ اور پھر ماما، وہ اذیت میں مبتلا مجھے پکار رہا تھا اور میں بے بسی کی تصویر بنے اس کو مرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا علاج کیوں نہیں کراتے؟ اس کا زخم خراب ہو رہا ہے۔ ایک اجنبی آواز نے ماحول پر چھائے سکوت توڑا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں تھی، میری نگاہیں ادھی پر تھیں۔ اس کے لب نیلے پڑے تھے۔ باہر کوئی جواباً کہہ رہا تھا، سیکیورٹی پرابلم ہے، اس کو کوئٹہ نہیں لے جایا جا سکتا، اور ویسے بھی یہ صرف چند دن۔ شٹ اپ، کوئی زور سے دھاڑا تھا۔ تم لوگ اسے انسان نہیں سمجھتے؟ کل کو تم نے مرنا نہیں ہے، اللہ کو منہ نہیں دکھانا۔ مجھے باہر صحن میں موجود اس غضبناک ہوتے اجنبی پر ہنسی بھی آئی تھی اور رونا بھی۔ وہ جانوروں کو انسانیت کا درس دے رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی جیل کے پورے عملے نے مرنا نہیں تھا، وہ سب خدا تھے، انہوں نے کسی کو قبر میں نہیں جانا تھا۔ مرنا تو صرف ادھی اور ادھی کی ماں کو تھا۔ باہر موجود شور اب بلند ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اجنبی کسی پر برس رہا تھا۔ میں نے ادھی کی نبض کو ہاتھ میں لیا۔ اس کی نبض کی رفتار ہر گزرتے لمحے اب نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ میرے دل کو کچھ ہوا، یوں لگتا تھا کوئی آہستہ آہستہ مجھے برچھیوں سے ذبح کر رہا ہے۔ ادھی، میری جان، میرا بیٹا میرے سامنے تڑپ رہا تھا، مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ کھولو یہ تالا، کوئی میری کوٹھڑی کے قریب آ کر حکمیہ لہجے میں بولا۔ میں نے سر نہیں اٹھایا، میں اپنے بچے کو اس کی آخری سانس تک دیکھتی رہنا چاہتی تھی۔ میری اب جیل کے عملے سے امیدیں ختم ہو چکی تھی۔ اس کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ وہی اجنبی آواز کسی سے پوچھ رہی تھی۔ ادھی ایک دم کھانسنے لگا، یہ آخری نشانی تھی۔ اب بھی اگر اس کو انہیلر نہ ملتا تو وہ مر جاتا۔ ایک پولیس افسر میرے متعلق اس شخص کو کچھ بتا رہا تھا۔ جب ادھی کی کھانسی دیکھ کر وہ چونکا۔ اس بچے کو کیا ہوا ہے؟ میں نے سر اٹھا کر پہلی بار اسے دیکھا۔
एस्थमा का अटैक हुआ है, ये इसको दवाई नहीं दे रहे। मैं भी किस से शिकायत कर रही थी, वो भी गालिबन जेल का ही कोई और अफसर था, बाकियों की तरह बेहिस और खुदगर्ज। एस्थमा अटैक हुआ है, वो एकदम बावर्दी पुलिस ऑफिसर जिसके कंधे पर तलवार बनी हुई थी कि जाने मुड़ा। यहाँ फ़ौरन फर्स्ट एड भिजवाओ। किधर है जेल का डॉक्टर? बच्चे को एस्थमा अटैक हुआ है और तुम लोग आराम से बैठे हो। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही 2 एहलकार बर्क रफ्तारी से बाहर की जानिब भागे थे। कोई मेरे वजूद में नई रूह फूंक रहा था। मैंने नीम जहाँ होती उम्मीद को सहारा दिया। किस मुंह से जाओगे अल्लाह के पास तुम लोग? वो एक दफ़ा फिर शुरू हो गया था। इन ही 2 एहलकारों के साथ जेल का डॉक्टर भी भाग भाग कर अंदर दाखिल हुआ था। इसके हाथ में इन्हेलर था। इसने बारी बारी अदी को दवा के 4 पफ दिए। अदी की बिगड़ी हालत कदरे संभली। इसके चेहरे की रंगत वापस आना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता नाखून और होठ की नीलाहट सुर्खी में बदल गई। इसका तनफ़ुस और नफ्स दोनों बहाल हो चुके थे। मैंने एक दुख भरी निगाह डॉक्टर पर डाली। जब मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो वो नहीं आया था और अब इस शख्स के हुक्म से फ़ौरन आ गया था। पहली दफ़ा मैंने कोठड़ी में खड़े अफराद की जानिब देखा। आधे तो इनमें जेल के अफसरान थे। एक कंधे पर तलवार बनी थी। यकीनन वो आईजी बलोचिस्तान था। डीआईजी भी साथ ही थी। इन सब में सादा कपड़ों वाला सिर्फ वही था जिसके हुक्म पर डॉक्टर ने मेरे बेटे को इन्हेलर दिया था। मैंने गौर से इसे देखा। वो दराज कद, साफ रंगत और बड़ी आंखों वाला खूबसूरत वजिया और बावकार मर्द सियाह सूट में मलबूस था। इस शख्स में ज़रूर कोई ऐसी बात थी कि इंतहाई बदलिहाज और जालिम जेल इंतज़ामिया इसके सामने मेमनों की तरह खड़ी घिघिया रही थी। इस औरत को जेल में क्यों रखा? इसका जुर्म क्या है? अगर इसका कोई जुर्म है तो अदालत में पेश करो। मुझे रिपोर्ट चाहिए। इसकी इस हालत कैसे हुई? ये बच्चा मर गया तो याद रखना आईजी, मैं तुमसे लेकर इस जेल का पूरा अमला मुअत्तल कर इसी जेल में डाल दूंगा। अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी। खुदा के कहर से नहीं डरते तुम लोग? इंसानों को जानवरों की तरह रखा हुआ है। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था मगर मुझे इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा दिमाग सोचों के भंवर में भसा हुआ था। ये कौन था? ये क्यों मेरे बेटे के लिए इंतज़ामिया पर बरस रहा था? मैंने तो इससे अदी के अलावा ज़िंदगी के लिए कोई मिन्नत समाजत नहीं की थी। अदी मेरा बेटा था। आज तक किसी ने इसकी परवाह नहीं की थी और अब एक अजनबी आकर ये कह रहा था कि अगर अदी को कुछ हो गया तो इसको सारी रात नींद नहीं आएगी। क्या एक माजूर, अब नॉर्मल और बीमार बच्चा इतना अहम था कि इस बारसूख और पुरवकार इंसान को इसकी वजह से नींद नहीं आएगी? लोग तो कहते थे अदी मरता है तो मर जाए। अदी की माँ थी जो सारी ज़िंदगी अदी के लिए लड़ी थी। सारी उम्र इसकी कोशिशों में गुजार दी थी कि कोई अदी से मोहब्बत करे, इसे इंसान ख्याल करे। और आज एक अनजान शख्स जिसको मैंने अदी की ज़हनी हालत के मुतालिक कोई वजाहतें नहीं दी थी, अदी की परवाह कर रहा था। इसके इलाज के लिए जेल इंतज़ामिया और बलूचिस्तान के आला तरीन अफसरों को डांट रहा था। वो कौन था? कौन सी ताकत इस शख्स के पास थी जो वो आला ओहदेदारान इसके सामने हाथ बांधे सर झुकाए खड़े थे? वो पुलिस एहलकार अदी को बाहर ले जाने लगे तो मैं भी इनके हमरा ही हो ली। पता नहीं क्यों मैं शुक्रिया का एक लफ्ज़ भी इस आदमी से ना कह सकी जो मेरे बेटे के लिए फ़रिश्ता बनकर आया था। इस शख्स में कोई ऐसा रोब व दबदबा था कि इसके सामने बोलने की हिम्मत मैं खुद में नहीं कर पाती थी। सहन का हता अबूर करने के बाद मैंने एक नज़र गर्दन फेर कर इस शख्स पर ज़रूर डाली थी। वो अभी तक इन अफसरान पर बरस रहा था। मामा, अदी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पुकारा। इसके अंदाज में खौफ था। मैं जानती थी वो जेल के तजर्बे से डर गया। हालांकि अब पुलिस हमें छोड़ चुकी थी और इस शख्स के कहने पर अदी को कोयटा के बेहतरीन अस्पताल में शिफ्ट भी किया जा चुका था, मगर फिर भी अदी सरासमियाँ था। अदी मेरी जान, गंदे लोग अब नहीं आएंगे, डरो मत। मैंने इसके गाल पर प्यार करते हुए नरमी से बताया। मैं इसका डर ख़त्म करना चाहती थी। मामा, अब तो वो नहीं पकड़ेंगे? इसने मासूमियत से मेरी जानिब देखते हुए पूछा। नहीं बेटा, वो जो बंदा था ना, अब वो इनको हमें नहीं पकड़ने देंगे, मैंने प्यार से समझा था। मामा, वो कौन था? अदी की आंखों के सामने यकीनन इसकी तस्वीर घूम रही थी। मैं समझ गई। अदी को चेहरे याद रहते थे। बस अदी एक अच्छा बंदा था। इसके भूरे बालों में उंगलियां फेरते हुए मैंने हौले से इसके माथा चूमते हुए कहा, एक आदिल। आदिल था? अदी है मामा, अदी आदिल। वो अपनी ही ज़बान में अपना नाम दोहरा रहा था। मैंने मुस्कुरा कर इसे देखा, फिर इसके माथे पर आए बाल हटाए। हाँ, अदी आदिल है। ये कहते हुए मेरा दिमाग एक दफ़ा फिर जाफराबाद जेल में पहुंच गया। मामा, तोता लेना है? फुटपाथ पर मेरे साथ चलते हुए अदी ने एकदम कहा। वो अपने से फासले पर एक फाल निकालने वाले तोते को देखकर कह रहा था, बेटा, तोता अस्थमा ख़राब करता है। हमेशा की तरह मैंने समझाना चाहा। मेरी बात पर वो खामोश हो गया, मगर इसकी निगाहें तोते पर थीं। जब हम फाल वाले नजूमी को क्रॉस कर आगे बढ़े तब भी वो मुड़ मुड़ कर हसरत से तोते को देखता रहा। इसके यूँ देखने से मुझे अफसोस हुआ था,
مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ عتی کو طوطا لینے سے روک سکتی تھی، طوطا دیکھنے سے تو نہیں منع کر سکتی تھی۔ جب طوطا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو وہ تھک کر آگے دیکھتے ہوئے قدم اٹھانے لگا۔ وہ بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا تھا، اس لیے مجھے بھی آہستہ چلنا پڑتا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کی پینٹ سے ڈھکی مصنوعی ٹانگ پر ڈالی۔ یہ ٹانگ میں نے 2 برس پہلے ایک خیراتی ادارے سے لگوائی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں جب بھی عدی کی مصنوعی ٹانگ کو دیکھتی مجھے وہ بھدی لکڑی کی ٹانگ یاد آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں جعفر آباد جیل جانا پڑا تھا۔ جعفر آباد جیل سے رہا ہوئے ہمیں کتنے سال ہو گئے تھے؟ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی، 7 یا پونے 7 برس، مگر ان 7 برسوں میں نے وہ تنگ اور گھٹن بھری کوٹھڑی بھولی نہیں تھی۔ وہ خوفناک رات، پراذیت گرمی اور عدی کی زندگی کا بدترین استھما اٹیک، مجھے کچھ بھی نہیں بھولا تھا۔ اس جیل میں ایک رات گزارنے کے بعد میری نہ صرف نوکری چھوٹی تھی بلکہ جعفر آباد بھی بعد از ہمیں چھوڑنا پڑا تھا۔ جعفر آباد والا مکان چھوڑ کر میں اسلام آباد آ گئی۔ یہاں ایک پرانی دوست سے مل کر میں نے 2 کمروں کا فلیٹ لیا تھا۔ گزارے لائق ہی صحیح مگر سر چھپانے کے لیے کافی تھا۔ شمائلہ کی وساعت سے مجھے نوکری اور عدی کو اسکول میں داخلہ ملا۔ پچھلے سال شمائلہ کو اس کے شوہر نے قطر بلوا لیا تھا، وہ اپنا فلیٹ میرے حوالے کر کے جا چکے تھے۔ زندگی اب بھی ویسی ہی تھی، 7 برسوں میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ میری زندگی کا محور اب بھی میرا بیٹا عدی ہی تھا۔ عدی کی گروتھ بہت سست رفتاری سے ہو رہی تھی، ذہنی طور پر وہ اب بھی اپنے ہم عمر لڑکوں سے بہت پیچھے تھا۔ اسے اب بھی لوگوں کے چہرے یاد ہو جاتے تھے، وہ فکریں بھی دہراتا تھا، اور جب بچے اسے کھیل میں شامل نہیں کرتے تھے تو وہ رونے ہوئے میرے پاس آتا تھا۔ زندگی ویسی ہی تھی جیسی جعفر آباد میں ہوا کرتی تھی، مگر اب وہ بے چینی و اضطراب میرے وجود سے ختم ہو گیا تھا۔ ایک عجیب سا سکون میری ذات کا حصہ بن گیا تھا۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ ظلم اور بے انصافی پر کوئی آواز اٹھانے والا بھی ہے۔ ماما، کھلونا! عدی نے ایک کھلونے والی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے مچل کر کہا، آؤ چلو کچھ لیتے ہیں۔ چونکہ وہ مہینے کے اولین دن تھے اور میرے پاس کافی رقم تھی، اس لیے میں اسے شاپ کے اندر لے آئی۔ کیا لینا ہے؟ ارد گرد رکھے ڈھیروں کھلونوں کو دیکھ کر میں نے سوالیہ انداز میں عدی کی جانب دیکھا۔ اس نے فوراً سامنے رکھا ایک بھالو اٹھا لیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے بھالو لے کر میں نے قیمت پڑھی 120 روپے۔ ایک گہری سانس بھر کر میں نے پرس سے رقم نکالی، دکاندار کو تھمائی، بھالو لیا اور یوں ہم دونوں خوشی خوشی دکان سے باہر آ گئے۔ میں نہیں پڑھنا۔ شام کو جب میں عدی کو پڑھانے بیٹھی تو اس نے منہ بسور کر کہا۔ میں نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ پڑھو گے نہیں تو بڑے کیسے ہوگے؟ مجھے پیسے دیں۔ ایک دم وہ چہرے معصومیت طاری کر کے فرمائش کرنے لگا۔ میں نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ پیسے کیوں چاہیے؟ مجھے قائد اعظم لینا ہے، وہ چہکا۔ اوہ عدی! میں نے گہری سانس لی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بازار سے تو نہیں ملتے؟ میری بات پر اس نے بھویں سکیڑ کر کچھ دیر سوچا، پھر کہاں سے لوں؟ اوہو! میں بظاہر سوچنے لگی۔ قائد اعظم تو بنا جاتا ہے، جو بندہ بہت اچھا ہوتا ہے وہ قائد اعظم بنتا ہے۔ ماما، اچھا کیسے ہوتا ہے؟ عدی یوں کہو کہ اچھا کیسے بنا جاتا ہے؟ میں نے تصحیح کی۔ جب ہم کسی مشکل میں کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو اچھے بن جاتے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے دماغ کی روح بھٹک کر دور، بہت دور جعفر آباد جیل پہنچ گئی تھی۔ ٹین کی نہایت جھکی ہوئی چھت کے نیچے کھڑا وہ باوقار وجیہ مرد، جس کے جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا مگر اسے پرواہ نہیں تھی، وہ ایک اجنبی معذور بچے کی مدد کرنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو میرے بچے کی جان بچانے کا وسیلہ بنا تھا۔ اس شخص کو میں نے گزرے برسوں میں ہر روز یاد کیا تھا اور ہر نماز میں اس کے لیے دعا کی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، انسان تھا یا فرشتہ، جانے وہ کہاں سے آتا ہے، اس کا نام کیا تھا، میں کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی۔ اگر یاد تھا تو بس اتنا کہ میرا محسن تھا۔ وہ مجھے بہت عزیز تھا۔ ہوتا ہے نا ایسے بعض لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر وہ آپ کی دعاؤں میں چپکے سے شامل ہو جاتے ہیں، ایسے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتہ چلتا اور آپ ان کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا تھا میرے ساتھ بھی۔ ماما! میں کمرے میں بیٹھی لیکچر کے لیے نوٹس تیار کر رہی تھی جب عدی مجھے پکارتا ہوا اندر کمرے میں آیا۔ ماما، عادل اچھا لگ رہا ہے نا؟ وہ میرے قریب آ کر معصومیت سے بولا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بے اختیار مسکرا دی۔ جی عادل، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ کچھ دیر تک الجھی ہوئی نظروں سے میری جانب دیکھتا رہا، پھر میرا بازو پکڑ کر ہلایا۔ ماما، عادل اچھا لگ رہا ہے۔ عدی بیٹا، مجھے کام کرنے دو۔ میں نے بازو چھڑانا چاہا مگر وہ مجھے کرسی سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماما، عادل اچھا عادل۔ میں نے کتاب بند کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر چھوٹے سے لاؤنج میں لے آیا تھا۔ لاؤنج کے عین وسط میں رکھے صوفے پر اس نے مجھے بٹھا دیا۔ ماما، عادل اچھا لگ رہا ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے کچھ کہہ رہا تھا اور میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ماما، عادل کو دیکھو، اس نے پھر اصرار کیا۔
دیکھ تو رہی ہوں تمہیں. مجھے اس تکرار سے اب کنفیوژن ہو رہی تھی. میں نہیں ماما، عادل. وہ جیسے مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. ادھی عادل نہیں ہے؟ نہیں ماما. اس نے میز پر رکھے اخبار میری گود میں رکھ دیا تھا. یہ دیکھو. میں نے قدرے الجھ کر اخبار کھولا. ہمارے گھر اخبار نہیں آتا تھا. یہ یقیناً میری ہمسائی سمینہ کا اخبار تھا جو اکثر اخبار والا غلطی سے ہمارے گھر دے جایا کرتا تھا. کیا دیکھو اس میں؟ میں نے پہلے صفحے پر نظر ڈالی. صفحے کے عین وسط میں ہیڈ لائن سے نیچے ایک تصویر تھی. ادھی نے اس تصویر پر انگلی رکھ دی. میں نے ایک نظر اس تصویر پر ڈالی مگر ایک دم میرے لبوں سے چیخ نکلی. مجھے لگا پوری چھت میرے سر پر آن گری تھی. ان تصویروں میں وہی تھا، وہی شخص جو جعفر آباد جیل میں میرے اور ادھی کے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا. وہ بالکل ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا سن 2020 کے جون میں تھا. اس نے آج بھی سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا. میں نے شوق نظروں سے ادھی کو دیکھا. اسے چہرے یاد رہتے تھے، میں جانتی تھی. اسے چہرے اتنی دیر تک یاد رہتے تھے یہ میں نہیں جانتی تھی. ماما، عادل اچھا لگ رہا ہے نا؟ ادھی پوچھ رہا تھا. تو وہ اس کو عادل کہتا تھا اور میں سمجھتی تھی وہ اپنا نام لیتا ہے. میں نے ایک دفعہ پھر اس تصویر کو دیکھا. وہ وجیہ باوقار مرد ایک بڑے صوفے پر بیٹھا تھا. اس کے مقابل صوفے پر ایک مرد اور بیٹھا تھا، برے تکبر سے براجمان. میں نے قدر حیرت سے انہیں دیکھا اور پھر ہیڈ لائن پڑھی: محتسب اعلیٰ معطل، اختیارات کے ناجائز استعمال کا ریفرنس دائر. میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا. یہ شخص، میرا مسیحا، میری مدد کرنے والا، اس ملک کا محتسب اعلیٰ تھا. مجھے یاد آ رہا تھا پچھلے چند ماہ میں میں نے اس کے متعلق ڈھیر ساری خبریں سنی تھیں. مجھے یاد آیا اس شخص نے کوڑیوں کے مول بیچی جانے والی سٹیل مل کا فیصلہ دے کر کراچی کے 15,000 افراد کی نوکریاں بچائی تھی. اس نے بسنت پر پابندی لگا کر سینکڑوں بچوں کی جانیں بچائی تھی. میری ایک ٹیچر نے بتایا تھا کہ جب بسنت کے رسیا باوردی سربراہ مملکت نے اس پر پابندی کے جواب میں نیا آرڈیننس پیش کیا تو اس قاضی وقت نے وہ آرڈیننس والا کاغذ اٹھا کر ایل جی کے منہ پر مارا. لوگوں کے بچے مرتے ہیں اور گالیاں ہمیں پڑتی ہیں. میں نے اپنی ساتھی ٹیچر سے، ہمسایوں سے اس کے متعلق بہت کچھ سنا تھا. مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو میرے بچے کو اس اندھیری کوٹھڑی سے نکال لایا تھا جس نے میرے بچے کی جان بچائی تھی. میں نے بڑی مشکل سے اپنے حواس مجتمع کرتے ہوئے اخبار دوبارہ پڑھا. وہ گورنر کا پروٹوکول لیتے تھے، مرسڈیز استعمال کرتے تھے، نقاب پوش محافظ رکھتے تھے. ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے ایک ایک گاڑی محافظوں کی ہوتی تھی. انہوں نے سفر کے لیے حکومت کے ہیلی کاپٹر استعمال کیے. میں نے بے حد حیرت سے اس خبر کو پڑھا. مجھے یاد آیا ٹھیک 2 ماہ پہلے ادھی کا انہیلر ختم ہونے کے باعث میں رات کو کیمسٹ سے دوائی لینے گئی تھی. واپسی پر میں نے وہ وزیر اعظم کی سواری دیکھی تھی. وہ منظر میرے ذہن پر نقش ہو گیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ وزیر اعظم کی بلٹ پروف مرسیڈیز کے آگے اور پیچھے کل 45 سیاہ رنگ کی گاڑیاں قطار میں چلتی ہے. مرسیڈیز اور پراڈو وغیرہ. 45 گاڑیوں کے علاوہ ایک فائر بریگیڈ اور چند ایمبولینسز بھی اس قافلے کا حصہ تھیں. اور یہ بتانا مشکل تھا کہ وزیر اعظم کس گاڑی میں ہے. اور اب وہی وزیر اعظم اس عادل وقت پر جس کا عہدہ اور رتبہ اس سے بڑا تھا یہ الزام عائد کر رہا تھا کہ وہ گاڑیاں رکھتا تھا. مجھے اس تپتی دوپہر میں ٹین کی چھت کے نیچے کھڑا وہ شخص یاد آ گیا. وہ شخص کسی کا حق نہیں مار سکتا تھا، کسی ناجائز کام کا حصہ نہیں بن سکتا تھا. وہ جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی عدالت کا محتسب اعلیٰ تھا، اس کو کیا پڑی تھی کہ آئی جی، ڈی آئی جی، اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ تک کو اس جہنم کے مانند جیل میں گھسیٹ لائے اور قیدیوں کے مسائل سنے. وہ آرام سے گھر بیٹھ کر تنخواہ کھاتا رہتا. اس کا کیا جاتا تھا کہ اگر ہزاروں ادھی انہیلر نہ ملنے کے باعث جعفر آباد جیسی جیل میں دوزخوں میں مر جاتے تو. مگر وہ شخص خوف خدا رکھتا تھا. اسے معلوم تھا کہ اسے روز حشر اللہ کو حساب دینا ہے. اسی اخبار سے مجھے معلوم ہوا کہ اس شخص نے کل 26,000 مقدمات ان 1 سال اور 8 ماہ میں نپٹائے تھے، جن میں سے 10,000 سو موٹو نوٹس تھے. وہ کیس لٹکانے سے منع کرتا تھا. بڑے بڑے سرکاری افسران اور وزراء کو عدالت میں بلا کر انہیں لتاڑتا تھا. وہ عام لوگوں کو اس صاف کاغذ پر کچی پینسل سے لکھی درخواست پر بھی فوراً ایکشن لیا کرتا تھا. اس کی فکس مشین پر ہر دوسرے منٹ درخواستیں آ رہی ہوتی تھیں. اس کے کولیگز اور اسٹاف کے مطابق وہ شخص مشین کی طرح کام کرتا تھا اور رات گئے تک آفس میں جتا رہتا تھا. پتہ نہیں ان الزامات میں کتنی حقیقت تھی. مجھے تو بس اتنا یاد تھا کہ اس شخص نے میرے بچے کی جان بچائی تھی. اسے اللہ نے ادھی کے لیے اس وقت فرشتہ بنا کر بھیجا تھا جب میری تمام امیدیں دم توڑ چکی تھیں. اس روز مجھے لگا تھا کہ اللہ ہے اور ابھی اللہ کی اس سرزمین پر عادل ختم نہیں ہوئے. اور آج مجھے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا. حکمرانوں نے اس شخص کو بھی عوام سے دور کر دیا ہے.
جو اس روئے زمین پر انصاف کے حصول کے لیے ان کی آخری امید تھا، جو ایک مغویہ کے بازیاب نہ ہونے پر پورا کا پورا پولیس عملہ معطل کر دیتا تھا، جو عوام کو یہ یقین دلاتا تھا کہ عدالتیں موجود ہیں، تم عدل کا دروازہ کھٹکاؤ تو صحیح۔ میں بے اختیار ہونے لگی۔ 7 سال بعد میرے دل میں وہ خوف پتھر کی طرح سے پھر اود آیا تھا۔ میں نے سختی سے ادی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ایک دفعہ پھر کوئی جاز نثار مجھے پولیس کے حوالے کر کے جعفر آباد جیل بھیج دے گا، اور اس وقت جب ادی کے لب استھما اٹیک کے باعث نیلے پڑے ہوں گے تو کوئی عادل اس ننھے قیدی کو چھڑانے نہیں آئے گا۔ اف خدایا، بہت ہی اذیت ناک اور تکلیف دہ ایپیسوڈ تھی، اور کچھ جگہوں پر نا مجھے ایسے پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ مطلب یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا، بس اثر رسوخ والے اور امیر لوگوں کے لیے تو سب کچھ ہے، پر غریب جیسے ریڑھی بان یا کچھ دہاڑی دار مزدور یا کچھ اس طرح کے لوگوں کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ وسائل نہ ذرائع، اور اگر بات سنی بھی جاتی ہے تو کسی سورس والے بندے کی، مطلب عام کی تو کبھی کوئی کچھ سنتا ہی نہیں ہے۔ فرینڈس، یہ اس کی ابھی ایک ایپیسوڈ ہے اور بس ایک اس کا لاسٹ پارٹ ہوگا، یہ پارٹ 1 ہے اور بس پارٹ 2 آئے گا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں پارٹ 2 میں۔ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا مجھے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری ایفرٹ آپ کو اچھا لگ بھی رہی ہے یا نہیں اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت 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 زیادہ ضروری ہوتے ہیں، تو ضرور اپنے کمنٹس کے ساتھ میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں لاسٹ اور سیکنڈ پارٹ میں، تب تک کے لیے اپنا گرد و نواح لویال کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، لو یو آل۔